सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पीडीएम का कल का जलसा है वो नाकाम हुआ अददी एतबार के लिहाज से। बयानिया जो था जिसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी नून लीग, पीडीएम, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया था, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया था, वो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जो बड़ी जमात लाहौर की आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। लोगों, कल मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, लोगों से हमने बहुत बात की, तो लोग खफा हैं नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानिए पर। लोग उनसे खफा हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला क्यों कह रहे हैं। जो सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, जो सिस्टम में खामियाँ हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये जो सारा निज़ाम ख़राब है, अगर आप उसका इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाते हैं तो ये तो वैसे ही एक बहुत अनरियलिस्टिक बात है। हाँ, जो मार्शल लॉज़ मुल्क में लगे जिससे सिस्टम डिसरप्ट होता रहा, उस पर एक बहस हो सकती है कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अगर आप तमाम बुराइयों और ख़राबियों का ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज को करार देते हैं तो फिर आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ये किसका बयानिया हो सकता है? लोग इस पर खफा हैं। और ये उन्होंने एक कल जलसे में ना आकर ये वाज़े पैगाम दिया है मरीम साहबा को, नवाज़ शरीफ साहब को, कि आप इस चीज़ से हट जाएं। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो हम आपके इस मामले में आपके साथ नहीं है। क्योंकि पीडीएम का जलसा जो था वो दर हकीकत वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा, जिसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे, उनको आप तहस नहस कर दें, उनकी ताकत को ख़त्म कर दें, उनको तोड़ फोड़ दें, वो इस सिलसिले की कड़ी थे। इसलिए लोग वहाँ पर नहीं आए। दो तीन बातें मैं करूँगा, फिर हम हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। एक तो बात मैं ये करूँगा अलीना कि वहाँ पर जो चीज़ सामने आई, लोग नहीं आए, बिल्कुल वाज़े हो गया। बहुत कम तादाद में लाहौर के जो लोग थे 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे मैक्सिमम। बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब लोग लेके आए, बसों में, गाड़ियों में, वो उनके साथ मौजूद थे। अब जो असल जो बात है, जिसमें एक और चीज़ जो बड़ी जो गलत की इन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं ने, ज़रा आप गुफ्तगू सुने जो मरीम नवाज़ साहबा फरमा रही थी। क्या कह रही थी कि जिंदा दिलान लाहौर, आज आपने दिल खुश कर दिया। कल जलसे में ये बात कह रही थी, और आज जो उनकी अपनी पार्टी की जो मीटिंग है, जो इजलास है, उसमें वजाहतें तलब की जा रही थी। उसमें ये, क्योंकि नज़र ही आ रहा था कि आप फुटेज भी देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि कुछ बंदा नहीं है। लेकिन मरीम नवाज क्या कह रही थी, ज़रा सुन लें। और जिंदा दिलाने लाहौर, अल्लाह दी कसमें लाहौरियों, आज तुसी मैनू खुश कर देता है। अब ये लाहौरियों ने किस बात पे खुश किया है? जलसे में ना आकर खुश किया है? ये किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा, अब ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात सुन लें। वो, आप एक आलिम दीन हैं, आपके चेहरे पर सुन्नत नबवी है, आप क्या आप बातें कर रहे हैं, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? लेकिन पहले सुने ज़रा। लाहौर में इस फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के इनेकाद पर मैं पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुनों और इसमें शामिल मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज मीनार पाकिस्तान का मैदान तंगी दामा की शिकायत कर रहा है, और इस मैदान से बाहर लाहौर की शहराहें इंसानी समंदर की मौजू से महजूज हो रही है। मौलाना, आप एक समझदार आदमी हैं, क्या कह रहे हैं कि लाहौर तंगी दामा की शिकायत कर रहा है? यानी कि इतने लोग हैं, ये जगह तंग पड़ गई है, और बाहर जो होटल हैं, सराय हैं, वहाँ पर भी जगह तंग पड़ गई है। मैं आवाज़ आपको नहीं सुनवा सकता क्योंकि पैमरा आजकल बड़ा खसूसी तौर पर मेहरबान है हमारे ऊपर, बोल्ड टीवी पर। तो नवाज़ शरीफ साहब की उन्होंने आवाज़ और तस्वीर पर पाबंदी लगाई है। लेकिन मैं आपको, ये वो मनाज़र हैं जिससे मेरा भी दिल दुखा। नवाज़ शरीफ एक बड़ा लीडर, इसमें कोई शक नहीं, बहुत लोगों की उनके साथ हमदर्दियाँ
محبتیں ہیں نون لیگ کی، اینڈ ایز اے پاکستانی میں نون لیگ کی اس محبت کو اپنے قائد کے لیے ایکنالج کرتا ہوں اس کی. ذرا چلائیے، میں آواز نہیں آپ کو سنوا سکتا. یہ اس وقت کے مناظر ہیں، یہ جو خالی گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کرسیاں آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ چند بیٹھے ہوئے، یہ اس وقت نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں. یہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ تقریر کر رہے ہیں یہ، اور وہاں پر لوگ موجود نہیں ہیں، لوگ جا چکے ہیں. یہ اس قدر پتھیٹک اور اس قدر ذلت آمیز یہ مناظر ہیں، اور یہ لاہور شہر مینار پاکستان کے مناظر ہیں. کیا کیا نواز شریف نے کہ لوگ ان سے دور ہو گئے. یہاں پر آج ان کے پاس صوبائی اسمبلی کی 24-25 نشستیں ہیں، قومی اسمبلی کی بھی تقریباً درجن لگ بھگ ان کے پاس نشستیں ہیں. تو وہاں پر یہ حالت، یہ عالم کیا کیا نواز شریف نے، اور یہ لوگ کیوں نہیں آئے، کس وجہ سے ناراض ہیں، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس وجہ سے لوگ ان سے خفا ہیں. اب عمران خان کا جو لاہور کا جلسہ تھا، لاہور والے لوگ اس میں آئے، پاکستان کے لوگ اس میں آئے. 2011 میں اس جلسے نے ٹیک آف کیا. اب اس جلسے کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، کس پر الزام لگا رہی ہیں، ذرا ان کی زبانی ذرا سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں ISI کے سابق سربراہوں کے بارے میں. اب مریم نواز صاحبہ خود ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. انہوں نے لاہور کے اس تاریخی جلسے کو جس نے عمران خان کو ایک ٹیک آف دیا، اس کو وہ ISI اس کا کریڈٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ جنرل پاشا نے کرایا تھا. دھرنے جو تھے، جو بہت بڑے دھرنے تھے، پاکستان کی تاریخ میں بڑے لمبے عرصے تک وہ رہے، اور اس میں لوگوں کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پارٹیسپیشن تھی، وہ کہا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے کروائے تھے. اب چلیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کہیں صلاح دینے میں عمران خان صاحب، ہم یہ بات مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ عمران خان صاحب کا ان سے کوئی رابطہ ہوگا، لیکن جو لوگ آئے تھے وہ تو کوئی ISI نے نہیں بھیجے تھے. لوگوں نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا، ان کی بات پر لبیک کہا، اور ان کی طرف وہ آئے. تو یہ ایک انسلٹ ہے، پبلک انسلٹ ہے، یہ لوگوں کی انسلٹ ہے، لاہور کے شہریوں کی، پاکستان کے شہریوں کی انسلٹ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل ویژن تھا، ان کا جو پولیٹیکل ڈیسیژن تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل لیڈر یہ بات نہیں کر سکتا. اب لاہور کا جلسہ کیوں اہم تھا، اس پہ میں آپ کا 1 منٹ لوں گا. اس لیے کہ لاہور جب بھی بولا ہے کسی کے لیے، لاہور جب بھی اکٹھا ہوا ہے کسی کے لیے، وہ وزیر اعظم بنا ہے. پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو جب لاہور آتے تھے تو بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، اور پھر جو پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی وہ لاہور میں ڈالی گئی تھی. پنجاب نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا لیڈر بنایا تھا، پنجاب نے، لاہور نے ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا. اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹی جو محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ بھی جب آئیں، لاہور نے ان کو اپنا لیڈر مانا. اور مینار پاکستان میں اس وقت جو جلسہ ہوا، اگر ہم لاہور کی آبادی دیکھیں اور اس وقت کے جو حالات تھے، جس وقت گورنمنٹ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، ضیاء الحق حکمران تھے اور فوج کے سربراہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک جلسہ کیا، ایک تاریخی جلسہ کیا. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جھلک سنواتا ہوں، دکھاتا ہوں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقریر جو ہے، ذرا آپ اس تقریر کو بھی سنیے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کا والد جو تھا وہ پھانسی لگا ضیاء الحق صاحب کے دور اقتدار میں. ان کا ایک بھائی شاہ نواز بھٹو اس وقت قتل ہو چکا تھا، اور اس کے باوجود ان کی آپ تقریر سنیے، اس میں وہ فوج کو برا بھلا نہیں کہہ رہی. ذرا وہ کراؤڈ دیکھیے اور ذرا وہ تقریر سنیے. ایک سیدھی سی بات ہے، لوگوں سے، لاہوریوں سے وہ کہہ رہی ہیں کہ وعدہ کرو کہ اتنی تعداد میں آئے ہو، میرے ساتھ کام کرو گے، میرے ساتھ چلو گے. اور ایجنڈا پاکستان کی ریفارم، غریب کے معاملات کو حل کرنا تھا. اور لاہور جس کے ساتھ نکلا، 86 میں لاہور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ نکلا. محترمہ بے نظیر بھٹو پھر 89 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی. اب میں آپ کو لاہور کے 2011 کے جلسے کی تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں، اور عمران خان کی میں آپ کو تقریر سنواتا ہوں. ذرا ان کی تقریر سنیے، اس مجمع کو دیکھیے. اس سے بہتر انالیسز نہیں ہو سکتا کہ آپ جاگنے میں سست ہو، لیکن جب آپ جاگ جاتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اور 2011 میں جب لاہور جاگا تو اس میں بہت سارا بیچ میں ٹائم گزرا، بہت ساری سازشیں ہوئیں، بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن لاہور نے، پنجاب نے، پاکستان نے 2018 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنایا. لاہور جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے. یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. اور نواز شریف صاحب بھی جب وزیر اعظم بنتے رہے
تو لاہور سے جیتتے رہے. لیکن اب لاہور نے نواز شریف کے خلاف، ان کے اس بیانیے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، ان کی بیٹی کے بیانیے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. یہ فوٹیجز جو چلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ ذرا ان کو، اس خالی میدان کو آپ دکھائیں لوگوں کو کہ یہ لاہور کا فیصلہ ہے. یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، یہ ایک بڑی زبردست وارننگ ہے لاہور کی طرف سے. سب سے پہلے صابر شاہ ہمارے ساتھ اگر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. صابر شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر شاہ صاحب، کل لاہور کا جو جلسہ ہے ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سمیع صاحب دیکھیے، 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو ایک لمبی جلا وطنی کے بعد جب لاہور تشریف لائیں تو ہم نے خود ان کا سارا وہ جلوس دیکھا، لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک. لاکھوں کا مجمع تھا، ہم کالج میں پڑھتے تھے، جلوس کا حصہ تھے. اس کے بعد 25 سال لگ گئے، لاہور نہیں جاگا. 30 اکتوبر 2011 کی شام کو لاہور پھر جاگا، ایک ویو کے ساتھ آئے. اسٹیبلشمنٹ کا جتنا مرضی ساتھ ہو، وہ آپ کو لوگ اکٹھے کر کے نہیں دیتی. وہ فیسیلیٹیٹ تو کر سکتی ہے، راستے کھول دیتی ہے، لیکن لوگ اکٹھے کر کے نہیں دیتی. یہ عمران خان کی ویو آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی قائم رہی، اور میرے لیے بہت حیران کن رزلٹ تھے 2013 کے الیکشنز کے. اس کے بعد میں ذاتی طور پہ پھر وٹنس ہوں. یہ پچھلے سال مولانا نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کے بدلے میں نواز شریف سب باہر گئے تھے، جس کے نتیجے میں یہ بھی میں نے دیکھا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل مولانا کو لوگ لائے ہی نہیں، بہت کم تھے. چاند وہ تعداد بہت بڑی تھی جو مینار پاکستان پر 31 اکتوبر کی صبح فجر کی نماز کے وقت اکٹھی ہوئی. اور اگر کہیں یہ جی ٹی روڈ پہ اپنی مرضی سے لانگ مارچ کرتے تو یہ بہت بڑی تعداد ہوتی. بہرحال مقصد حاصل ہو گیا. اب اس کاموں میں پیسے لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے کو بھی پیسے پورے نہیں ملے. یہ نیچرل بات ہے کہ آپ اور میں بھی اگر لوگ اکٹھے کریں گے تو اس میں پیسے لگتے ہیں. پھر اگر نواز شریف صاحب نے یا مریم نے اپنی ایم پی ایز ایم این ایس کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگ اکٹھے کریں تو اس میں بھی پیسے لگتے ہیں. انہوں نے آنا نہیں خرچہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.